हाँ भाई, कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा फिर वेलकम बैक टू शौकिया व्लॉगर। काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो हमारे सियासी हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा अपने दिल की बात भी कही जाए। इससे पहले कि सियासत के ऊपर बात की जाए, एक अजीम शख्सियत जो अब हमारे दरमियान में नहीं है, मोहतरमा बिल्किस ईदी साहिबा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत ही एक सानिया और एक ह्यूज लॉस हम सब के लिए एज ह्यूमैनिटी, नॉट जस्ट एज अ नेशन लेकिन एज अ होल वर्ल्ड एक ग्रैटिट्यूड वो डिज़र्व करती है हम सब की तरफ से। जो उनकी खदमात थी, जो ईदी साहब के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के सारी उम्र किया। और हम हमेशा मोरूसी सियासत की बात करते हैं, लेकिन ये मोरूसी खदमात का जो सिलसिला ईदी फैमिली ने शुरू किया है, इसकी मिसाल बहुत कम जगहों पे मिलती है। पहले फैसल ईदी साहब आगे बढ़े और अब्दुल सत्तार ईदी साहब का मिशन उन्होंने आगे बढ़ाया है। और अब उनकी जो नवासी हैं या पोती हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उनकी ग्रैंड डॉटर जो हैं वो डॉक्टर हैं पेशे के हिसाब से, और उन्होंने बिल्किस ईदी साहिबा का जो मिशन है उसको आगे कैरी ऑन किया है। तो तमाम ईदी फैमिली के साथ दिली अफसोस और साथ साथ इंतहाई बेस्ट विशेस इस वेल कि आप जो खिदमात अदा करते रहे हैं, अल्लाह ताला अगली जनरेशन को, और बल्कि उससे भी अब अगली जनरेशन आगे आ गई है, उनको भी वैसी तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि जो मुल्क में थोड़े बहुत इस तरह के डायमंड्स बचे हैं वो आगे उजागर होते रहें और लोगों को हमारे मुल्क के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता लगे। अच्छा भाई, आप ज़रा बात शुरू करनी है सियासत के बारे में। तो ये जो आज की कुछ गुजारिशात हैं वो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई को फॉलो करने वाले और जो नरम गोशा उनके बारे में रखते हैं, थोड़ा सा उनसे रिलेटेड चीज़ है। मैं पर्सनली ना मैं नून लीग का वोटर हूँ, ना उनको मैं सपोर्ट करता हूँ और ना पीपल्स पार्टी को मैं करता हूँ। जेयूआई के साथ मेरा बिल्कुल दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो नून लीग के अंदर भी काफ़ी सारे पॉजिटिव सेगमेंट्स थे, लेकिन क्योंकि एज अ होल जब एक इमेज इतना डेविस्टेटिंग हो जाता है तो वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। तो ऑल आइज वर ऑन पीटीआई बेसिकली सिंस 2016 और 15 ऑनवर्ड्स, एंड देन 17 के बाद जो है जब ये इलेक्शंस वाला सिलसिला ये लोग आगे बढ़ के आए तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें, उम्मीदें इनके साथ रखी गई थी। अफसोस के साथ ये कि उन उम्मीदों पे सैलाब का पानी फिर गया। और मेरा ख्याल है जो पीटीआई को फुल फ्लेज सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, अंधा इत्माद जिसको कहते हैं, अंधा इत्माद अगर हम करते रहेंगे तो वही हशर होगा मुल्क में सियासत का जो पीपल्स पार्टी के आने के बाद हुआ, जो नून लीग के आने के बाद हुआ। ये नोशन काफ़ी आम हो चुकी थी कि पीटीआई अगर खंबे को भी खड़ा कर देगी तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता था और नून लीग के बारे में भी ये कहा जाता था। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि कुछ ये चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक सी, जो आपके मालूमात में भी ऑलरेडी शायद होंगी, और अगर आपने इतनी अटेंशन उनके बारे में नहीं दी पहले तो ज़रूर अपने लीडर से या किसी से क्वेश्चन पूछें कि यार ये क्यों हुए मामला, और ये क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें एक कोलिशन ऑफ डेविस्टेशन का सामना है। बेसिकली जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की आपस में कोलिशन हुई है, इसमें से कोई पॉजिटिव तो आंसर निकलना नहीं है। उनको भी पता है, हमें भी पता है। तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट गोइंग टूवर्ड्स द इलेक्शंस, उसकी भी एक फर्दर एक डिबेट है, फिर कभी उसके बारे में बात की जा सकती है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वो रीज़न ये है कि भाई अब मगरो नाव वाली बात है कि यार मेरा मसला ना बने ये किसी भी तरह, तो मैं यहाँ से निकल आऊँ। ये सामने मामला में हम फंस कैसे गए, क्योंकि हम तो सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, फाइनली हमने बंदा चूज कर लिया सही सोडू से, तो वो तो सारे मामला ही गलत हो गए। तो ये 4-5 रीजंस हैं क्विकली जो आपके सामने डिस्कस करूंगा, और मैं समझता हूँ दीज आर द मेजर रीजंस व्हाई इमरान खान टू गवर्न एज वी ऑल एक्सपेक्टेड और एटलीस्ट होप्ड फॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहली रीजन जो है, जो मैं समझता हूँ, वो है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस का फेलियर। ये जो सारे प्रोसेस के बारे में एक नैरेटिव दिया गया था इलेक्शंस के होने से पहले,
کہ ہم اس میں ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے. اور عمران خان نے اپنی پہلی پارلیمنٹ میں جو اسپیچ تھی اس میں بھی یہ بات بولی, میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. بڑا سخت ایک سٹینس رکھا ہوا تھا. فرینکلی ایٹ ٹائمز وہ بہت بےہودہ تھا, وہ بڑا چیپ لگتا تھا فار دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس طرح باتیں کرتا ہو, لیکن اس کا اسٹائل ہے بات کرنے کا, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. لیکن وہ سارا جو پروسیس تھا وہ سارا زیرو کا زیرو ہو گیا. دیکھیں آپ نے شہزاد اکبر کو 3.5 سال تک اس مشن کے اوپر لگائے رکھا. ہر ہفتے 2 بار وہ آ کے کہتا تھا یہ میں بم پھاڑنے والا ہوں, یہ نیوز میں بریکنگ دینے والا ہوں, میں یہ کروں گا. کتنے ملکوں میں وہ گیا, کتنی اس نے پیسے لیے, سارا کچھ کرا کے ڈبہ گول ہوا اور اس کو فائر کر دیا گیا, اس کو نکال دیا گیا نوکری سے. اب وہ ہفتہ پہلے بھاگ بھی گیا, پاکستان سے بھی چلا گیا. وہ ان لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں کے اندر, فرینکلی نہ ان کی کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے. تو اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اوپر ریئلی بلیو کرتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھیں کہ وہ پروسیس سٹارٹ کہاں سے ہونا ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے کیا. دیکھیں جی یہ بات کہہ دیں نہیں کہ نون لیگ نے اتنے پیسے بھجوائے اور پیپلز پارٹی کے, زرداری کے, ان سب لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں اور یہ سارا کچھ سلسلہ ہے. آپ کا کہنا بالکل بجا اپنی جگہ, آپ کے خیالات ہیں سارا کچھ, لیکن قانون تو فیکٹس مانگتا ہے. فیکٹس جو ہیں آپ کے پاس اوور آل, ہمیں بھی یہ نظر آتا تھا کہ بڑے ایزیئر ٹو پریزنٹ ہیں, سارا کچھ ہیں, لیکن وہ پریزنٹ ہی نہیں صحیح طرح کیے گئے. اچھا پھر نواز شریف کو سزا بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. جب وہ باہر گیا ہے تو وہ تو شوکت خانم کی جو رپورٹس تھیں ان کی بیس کے اوپر کیا گیا. اگین یہ سارا جو پروسیس چلا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کو اتنے برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا کہ نیریٹو ایک دیا جا رہا ہے, فیکٹس اس کے ساتھ ہے کوئی نہیں, اور صرف باتوں کے حوالے تک کیا جا رہا ہے کام. روز ایک دبنگ سی تقریر آ جاتی ہے, میں یہ نہیں کروں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ, یعنی باقی تمام چیزوں سے قوم کے دماغ کو ہٹا کے اور اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ جی میں ان سے پیسے نکال کے رہوں گا, اور پیسے نکالنے کے بجائے اوپر اور لگ گئے. تو اب اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, کیا ریشنل ہیں, کون کس سے ملا ہوا ہے, کون کون سے ادارے خراب ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیں جی آپ تمام اداروں کو ایک دم غلط نہیں کہہ سکتے, اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, گراؤنڈ لیول سے اوپر جانا پڑتا ہے. نیب کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے وہی کام لیا, وہی کیا جو نواز شریف کی حکومت نے سیف الرحمان کو نیب کا ہیڈ بنا کے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کیا تھا. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. تو اگین میری پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کو یہ گزارش ہے کہ پلیز دل اور دماغ کو کھول کے ایک دفعہ دیکھیں, سنیں, سمجھیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور ہمارا کتنا بڑا یہ فیلئر ہے, کتنا بڑا لاس ہے کہ ہمارا لیڈر ایک نمبر 1 جو اس کا نیریٹو, جو نمبر 1 اس کا ایجنڈا تھا, کمپلیٹلی اس پہ اوپر فیل ہو گیا, اور بار بار یہی کہی جا رہا ہے کہ انہوں نے کروایا, انہوں نے کروایا. بھائی آپ گورنمنٹ میں تھے, کیوں آپ کے ہاتھ بندھے رہے, کیوں آپ کا یہ کام ہوتا رہا. ویری سمپل اسٹینس ہے کہ آپ نے جس بندے کو اتنے سال لگائے رکھا, آپ نے اینڈ پہ آ کے اس کو فائر کر دیا. تو یہ حالات ہے کہ it was number 1 I think reason for why عمران خان had to leave, کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا جو انہوں نے کہا تھا. اچھا بھائی نمبر 2 جو ریزن ہے نا, وہ تو دیکھیں جی بچے کو پتا ہے, جناب بزدار صاحب, یعنی پنجاب کے اندر پور گورننس جو تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. انفیکٹ پی ٹی آئی کے بھی تمام لوگوں کو پتا ہی ہے کہ کیا حالات ہوئے, کس نہج تک بات آ چکی ہوئی تھی. بزدار کے بارے میں شروع سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا. ملٹری نے بھی آپ کو کہا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ہٹا دیں, یعنی بیوروکریٹس نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا. اگین وہ تھوڑا جو میں نے پہلا پوائنٹ مینشن کیا تھا, اکاؤنٹیبلٹی اگر کرنی ہے تو ایک پروسیس ہے, اس کو لے کر آئیں گے, پروسیس کو ایک ایک کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ 2 سال کے اندر ہونے والا, 3 سال میں 5 سال والا کام نہیں ہے, یہ تو کلچر ہے, ایک ڈیولپ کرنا پڑے گا. اب آپ جس بندے کو میلسی سے اٹھا کے لے کر آئے, اس کا بھائی, اس کے ان لاز میں سے اس کے کزن, سارے جہاں سے لاکھ 2 لاکھ روپے کی رشوتیں مانگتے پھر رہے ہیں. اوپن باتیں ابھی ساری, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ یہاں کی چیز وہاں لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اس کے لیے پیسے لیتے پھر رہے ہیں. تو انتہائی پور مینجمنٹ کی, تو اس کی کوئی اب اس کے بارے میں زیادہ بات بھی کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے ویسٹ آف ٹائم ہے. تو آئی تھنک بزدار ہی کہہ دینا, یعنی ایک بندے کے بارے میں کہ اس کا نام لے لو اور اٹ سیز اٹ آل, تو وہ بہت بڑی ایک میرا خیال ہے یہ کامیابی ہوتی ہے کہ فیلئر کی اتنی بڑی ایک مثال کے ایک بندے کا نام. تو میرا خیال ہے پنجاب کے اندر ایکسٹریم پور گورننس اور بیوروکریسی کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ چلنا جو تھا وہ گورنمنٹ کے ہلنے کا ایک بہت بڑا ریزن بھی تھا. اچھا بھائی تیسری ریزن جو ہے نا وہ
ریلیٹ کرتی ہے اگین ایک ایسا نوشن سے جو عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں جھکوں گا نہیں، میں بکوں گا نہیں، میں یہ نہیں ہوں گا، میں فلان ٹیم نہیں ہوں گا. اچھا وہ اس پہ معاملات یہ ہیں کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں نا تو جس ورڈ کو کمپرومائز کہا جاتا ہے نا، یعنی کسی کے ساتھ جھکنا وغیرہ جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ کچھ کام آپ کو تھوڑی ڈھیل دینی پڑتی ہے تاکہ آپ وہ کام کروائیں. And then you bring them back into the loop کہ نہیں بھائی اتنی بھی لوٹنی مچنی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے آگے جھکا نہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے. لیکن نا جی آپ نے ترینز کو، علیمز کو، ایکس وائی زی ان سب کو جہازوں میں بٹھا کے اپنے ساتھ جب شامل کیا تو جھکنا ہی تھا نا. پھر اس کے بعد جب آئی باری سی ایم پنجاب کی تو علیم خان بھی تھا، شاہ محمود قریشی بھی تھا، چوہدری سرور بھی تھا، پھر پرویز الہی بھی. پرویز الہی کو آپ نے جب اسپیکر بنایا پنجاب کا، کتنی ان کی 2-4 سیٹیں تھی، اس کے حساب سے آپ نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا نا بھائی کہ یہ میری گورنمنٹ کو، میرے بندے کو تنگ نہ کریں. تو اسی کو جھکنا کہتے ہیں خان صاحب، اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی. جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، ایسے انویسٹرز کو ساتھ لے کر آئیں گے تو انہوں نے اپنے پیسے کی ریکوری کرنی ہے. تو جب ان لوگوں کو آپ کچھ کر نہیں سکتے ان کے اگینسٹ، تو پھر آپ نے کیوں یہ پروسیس ایسا سٹارٹ کیا، یہ نیریٹو کیوں سٹارٹ کیا آپ نے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت سخت رہوں گا اور میں جھکوں گا نہیں اور میں اپنے سٹینس پہ قائم رہوں گا اور یہ وہ ساری باتیں جو تھیں. دیکھیں جہانگیر ترین نے انویسٹمنٹ کی اتنی بڑی ہیوج، اس نے کہیں نہ کہیں سے تو پیسے پورے کرنے تھے. اسی طرح خسرو بختیار تھے اور ایکس وائی زی مینی نیمز، ابھی نام تو دیتے جا رہے ہیں اور باتیں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گی کبھی کرنے والی. بی آر ڈی کا پروجیکٹ ہے، زلفی بخاری پیسے کھا کے وہ کم پرم غائب. فیصل واڈا جو ہے وہ آپ دیکھنے کے ڈے 1 سے لے کے اس کی جو نیشنلٹی ہے امریکن نیشنلٹی کے خلاف بات ہوتی رہی، ٹٹائی سے بیٹھے رہے سارے، کیونکہ یہ سارے انویسٹرز ہیں، یہ سارے ان کے معاملات بنے ہوئے ہیں. تو اب آپ جب ایسے لوگوں کو بیچ میں انوالو کریں گے تو ظاہر ہے معاملات خراب ہوں گے. بھائی اگر آپ نئی الیکشن جیت سکتے تھے، نئی گورنمنٹ بنا سکتے تھے تو آپ کو اپنی ریپیوٹ کو لائن پہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ آپ کے پیچھے ایک فورس ہے، ایک نیشن کا ایک بہت بڑا ایک ہوپ ہے آپ کے ساتھ، ینگسٹرز آپ کے ساتھ ہیں، بہت جلد سے اتنے بڑے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ اس ساری ہوپ کو اینڈ کے اوپر یہاں پہ لا کے ڈیمالش کر دیں گے ان لوگوں کے ساتھ تو پھر تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اب میں بھی کے پی کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا جہاں خٹک صاحب اینڈ فیملی نے جو درندگی جس کو کہتے ہیں پلائی ہے کرپشن کے معاملے میں، تو وہ بھی ایک یعنی بہت ہی بڑے لیول کی داستان ہے. ایسے لوگوں کو آپ نے شامل کیا اپنے ساتھ، فاؤنڈرز کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، آپ نے جو پرومسز کیے ہوئے تھے وہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. دیٹ واز دا ریزن. اچھا بھائی اگلی جو 4th ریزن میں نے جو تھوڑی سی سمجھی ہے کہ حالات یہاں پہ اس نہج تک پہنچ گئے اور اپوزیشن کو واقعی موقع مل گیا کہ یار ان کو ختم کر دیں، سائڈ پہ کر دیں، وہ تھی آپ کی پور اکنامک ایڈوائزری کمیٹی. وہ تو ایسا لگ رہا تھا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، کوئی ایک آتا ہے، ایک اننگز کھیلتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ ٹرائی مارتا ہے، نہیں ہوتا، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پھر چوتھا آ جاتا ہے، 4 بندے جو ہیں وہ لگ گئے. اسد عمر کے اوپر آپ نے سارا اپنا سٹینس رکھا کہ جی الیکشن سے پہلے کہ یار یہ بندہ ٹھیک کر جائے گا. کیسے ٹھیک کر جائے گا بھائی؟ وہ ہائیسٹ پیڈ سیلری اس کی تھی، امپلائی تھا وہ پاکستان کے اندر. تو یہ کون سی یعنی جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک بندے کی سب سے زیادہ جس کی سیلری ہے وہ ملک بھی بہت اچھا چلائے گا اور ملک کی اکانومی بھی ٹھیک کر لے گا؟ باتیں کرنے کے اوپر بس کام تھا. 6 مہینے میں اس کی سیلری بھی ڈبہ ہو گئی، وہ خود بھی ڈبہ گول ہو گیا، وہ بھی ناراض ہو کے سائڈ پہ چلا گیا. اچھا پھر آیا عبدالحفیظ شیخ. بھائی حفیظ شیخ جو تھا وہ آپ کو پتہ نہیں اب یاد ہے لوگوں کو کہ نہیں، اور بھول پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں آیا تھا وہ، اور ورلڈ بینک کے ساتھ اس کے بڑے پرانے مراسم تھے اور وہ وہی کام کرتا تھا، وہی پالیسیز لے کر آتا تھا جو ان کے لیے بہتر ہوں گے اور پاکستان کو اور مسائل میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ فیٹ اپ والا معاملہ بھی میں ذرا جلدی سے آپ کو بتاتا جاؤں. اگین یہ پلیز پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی سننے اور چاہنے والے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ یہ فیکٹ کو ضرور جان لیا کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے بالکل نظر انداز کر دیں اور اپنے لیڈرز کو فری ہینڈ دے دیں جو مرضی کرتے پھرے. فیٹ اف کے اندر نون لیگ کے دور میں پاکستان گرے لسٹ میں نہیں تھا. کیوں نہیں تھا، کیسے تھا، پیسے دیتے تھے کسی کو، جو بھی کرتے تھے، whatever the fact was. بھائی گرے لسٹ میں نہیں تھے تو تھوڑی اکانومی بہتر بھی چل رہی تھی. ان کے آتے ہی فوراً کیا ان سے نفرت تھی ان کو سب کو، کیونکہ ان کے ساری پالیسیز ان کی بیکار تھیں. کیونکہ وہ حفیظ سے وہ جو آپ کا ڈیوسٹیٹڈ قسم کی جو اکانومی بنا کر گیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں، آپ نے اس کو واپس رکھ دیا. کوئی ایک بندہ نہیں آپ کو کام کا ملا. اچھا اس کو فارغ کیا. پھر اسد عمر نے جناب اپنے کو 5-6 اوور کھیلے ہیں
وہ کچھ کر کے چلے گئے. اب شوکت ترین پہلے کب تھا جناب؟ یعنی آپ جن لوگوں کو کرپٹ کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں جنہوں نے غلط پالیسیز بنائی، انہی کے بندوں کو آپ واپس رکھ لیتے ہیں. کوئی اکنامک پالیسی جو ہے وہ آپ کی کام کی چلتی نہیں ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے جو تباہی پھیری ہے اسٹیٹ بینک کے، اب وہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے. یہ سب فیکچوئل چیزیں ہیں. اب آپ نے کبھی آپ کو ٹائم ملے تو شبر زیدی کے آرٹیکلز اور ان کے انٹرویو سنیے گا جو ایف بی آر کے چیئرمین تھے، کہ کیا معاملات غلط ہو رہے تھے. یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں بھائی، ان کی باتیں سنیں سمجھیں کہ کہاں غلطیاں کر رہی تھی گورنمنٹ، کہاں پہ ان کو ایسے اسٹیپس نہیں لینے چاہیے تھے. یہ جو اعلامیہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، بار بار میں ان کو یہ نہیں کروں گا، بس کر دو یار، وہ ختم ہو گئی تھی. جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا یہ بات. جب بھی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے اس کے پہلے 100 دن ملتے ہیں، 100 days کی وہ پالیسی لے کر آتا ہے. 100 days کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے یہ کام کیا، اس نے ہاں باتوں میں کہیں ذکر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ یہ طوطے کی طرح رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. نہیں، 100 دن تھے آپ کے پاس یہ سارے کام کرنے کے لیے، باتیں بولنے کے لیے. اب آپ کا ملک ہے، اب آپ آگے چلائیں. تو اس وجہ سے پور اکنامک پالیسی جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے. آئی ایم شیور آپ سب لوگ، بلکہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں لوگ، مہنگائی اور سارے ڈالر کے جو اثرات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو وہ ایک بہت بڑی ریزن تھی اس گورنمنٹ کے ڈیمائز میں. اچھا بھائی، اگلی جو چیز ہے نا وہ ہے یہ جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں، ان کے اوپر مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ایک پلان لے کر آئے ہیں عمران خان کو تباہ کرنے. اچھا، پولیٹیکل ایڈوائزرز کی پہلے بات کر لیتے ہیں. اس میں جو اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کے، وزیر اطلاعات جو آپ کہتے ہیں، وہ بھی اتنی دفعہ چینج ہوئے. فواد چودھری آیا، پھر ایکس وائی زی آیا، شبلی آیا، پھر فردوس عاشق بھی آگے بیچ میں. اچھا، اتنے لوگوں کو آپ ٹرائی کرتے ہیں، یہ کیا مطلب ملک کا کوئی ٹرائل بیسس کے اوپر چل رہا ہے یا لوگوں کا کوئی شوگر لگا ہوا ہے؟ آپ کو آج یہ پسند نہیں ہے، اس کو چلا. آپ کی کدھر ہے ٹیم جس کے بارے میں آپ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ بھائی میں ایسی ٹیم لے کر آؤں؟ یہ ٹیم ہے جس پہ کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہونا ہے. وہ ایک بات بولتے ہیں اور اس کے بارے میں اونچا بولتے ہیں، فیکٹ لیس وہ بات ہوتی ہے. اب جھوٹ آپ بولتے جا رہے ہیں، ڈیٹوں کی طرح بیٹھ جائیں کہ بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جو مرضی ہو جائے. تو یہ لوگ، انہوں نے تو ایسے ہی آپ کو ایڈوائس دینی تھی نا جس سے کام خراب ہوگا. پی ٹی آئی کا جو میڈیا ونگ ہے اس کی تباہی میرا خیال ہے یہ گل صاحب کے آنے کے بعد ہوئی ہے. اب یہ خود امریکہ سے تنخواہ لے رہے ہیں، ادھر باتیں ہو رہی ہیں سازشوں کی، یعنی عجیب باتیں کرتے ہیں. بدتمیزی کی ایک انتہا ہے یار. میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم نے بدتمیزی کرنی تھی تو ہمیں نون لیگ سے کیا تکلیف تھی یا پیپلز پارٹی سے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ان ایتھیکل کام ہی اگر آپ نے کرنا تو وہ کر ہی رہے ہیں نا، اسی کے ساتھ چلائے جائیں. وہی طوفان بدتمیزی ایک جو چلتا جا رہا ہے، وہ تو یہ اور وہ اور میں یہ اور تم یہ، سارے یہ لوگ ہیں. اچھا، یہ ایڈوائزرز میں سے تو آلموسٹ 90% میرا خیال ہے کوئی بھی الیکٹڈ تو تھا نہیں. یہ سارے جو تھے یہ نان الیکٹڈ تھے. عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر موسٹلی لوگ جو تھے وہ ووٹ دے کے تو آئے نہیں ہوئے تھے. ان سب کو بعد میں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کیا گیا، لگایا گیا، سارا کچھ کیا. ان سب نے سونر اور لیٹر دوڑ جانا ہے. جب ان کا انٹرسٹ ختم ہونا ہے وہ دوڑ جانا ہے. آج کل یہ جو توشہ خانہ والا کیس چلا ہوا ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں شاید ایک کوئی چھوٹا سا کر لوں گا، ایک ویڈیو کروں گا کہ لوگوں کو پتہ لگے بات ہے کیا. آپ حیران ہوں گے، میں نے اتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ فضول ہمیں مارنے لگے ہیں. بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہوئی کیا ہے، قصہ ہے کیا. تو اس پہ بھی ذرا کوئک سی ایک بات کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان اتنا اسٹوپڈ ہے، یو نو، ایکسکیوز مائی فرینچ. لیکن خان صاحب کے بارے میں میری بڑی ہائی ہوپس ہیں کہ وہ اتنی نہیں بیوقوفی کر سکتے کہ یار اس میں چھوٹی چھوٹی حرکتیں، کڑیاں بیچنے اور یہ ایسے ایڈوائزر ہوتے ہیں جو آپ کا بیڑا غرق کرتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام کریں، اب یہ کریں، تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اچھا، پولیٹیکل ایڈوائزر تو چھوڑیں آپ، جو لیگل آپ کا ایڈوائزر ہے بابا روان، اس کے بعد میرا خیال ہے فل سٹاپ آ جانا چاہیے. یعنی اس قدر بے وقوف ترین دنیا کا جو آدمی جس کو پیپلز پارٹی نے بھی دھکے مار کے نکال دیا، آپ نے اس کو اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر بنایا ہوا ہے. یہ فائز عیسیٰ کیس جو بنا ہے سارا، وہ بھی اس نے بھی کہہ دیا ہے، اپنا فروغ نسیم نے بھی کہہ دیا کہ میں تو نہیں بنانا چاہتا تھا. یہ تو انہوں نے کہا، گورنمنٹ نے. ہر بندہ بول رہا ہے. اب آپ ایک دوسرے کے اوپر شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے، بلیم تو گندا اینڈ پہ کون ہوگا؟ ایک بندہ عمران خان، جس کو ہم سب نے ووٹ دینے کی کوشش کی. میں نے تو نہیں دیا فرینکلی، لیکن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، اس کے اوپر کانفیڈنس شو کیا. تو آپ کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے نا، اس کو تو ایبالش ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، دفعہ دور ہو جانا چاہیے. نئے لوگوں کو آنا چاہیے جو آ کے صحیح ایڈوائز دیں کہ یار کس طرح چیزوں کو ٹیکل کیا جانا چاہیے. ہر چیز میں اونچا بولنے سے، عثمان ڈار ٹائپ بے وقوفوں کو ٹی وی پہ لا کے چیخنے چنگھاڑنے سے کام نہیں چلتا.
مراد سعید جس نے 2 ارب روپے منہ پہ مارنا تھا، ایسے بیوقوفوں سے کام نہیں چلتا. یہ ملک ہے بھائی، پارٹی نہیں چلانی، ملک چلانا ہے، اور بہت بڑے لیول کے اوپر چلانا ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو ہوپ فلی یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اگلی دفعہ نظر ثانی کی جائے گی. لیکن یہ بہت بڑی ریزن تھی عمران خان صاحب کی پور پرفارمنس کی ایز اے ہول، کیونکہ ان کی ایڈوائزری کمیٹی واز ورس دین ایکسپیکٹڈ. اچھا جی، آخری چیز جو ہے نا وہ جو ڈے 1 ریاست مدینہ والی بات کی گئی تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں کوئکلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں. اگین آئی کوڈ بی رانگ اینڈ دیز آر کمپلیٹلی مائی اون پرسنل opinion, suggestions, recommendation. ہم ایک ماڈریٹ قسم کا ملک چل رہے ہیں جو اسلام کے نام کے اوپر ملک کو چلانا چاہتے ہیں نا جی، وہ لیول کے اوپر اللہ کرے کہ ہم کسی وقت چلے جائیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک دفعہ میں ایک لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے جماعت اسلامی چھوڑی اس لیے تھی کہ میرا اختلاف ہی ہو گیا تھا کہ یہ سیاست اور اسلام آپ اکٹھا نہیں چلا سکتے. ایسے اسلام کی ترویج بھی آپ کرنا چاہتے ہو، ساتھ ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہو، اتنی میچورٹی اب لوگوں میں شاید ہے نہیں یا آئی نہیں ہے. تو انہوں نے تو 30-40 سال پہلے وہ راہیں ان کے ساتھ علیحدہ کرنی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ. اچھا، آپ ڈے 1 آ کے جو ہے وہ ریاست مدینہ کی جو ہے وہ خصوصیات بیان فرمانے لگے ہیں. آج کل جو دور چل رہا ہے میڈیا کا اور جس طرح انفارمیشن پھیلتی ہے، کیا لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ بنی گالہ کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کہاں سے شہد آ رہا ہے اور کہاں سے بوتلیں جا رہی ہیں، اور کہاں پارٹیاں ہو رہی ہیں، کہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور آپ نے کیا لائف گزاری ہوئی ہے، خان صاحب نے اپنی پچھلی کیا لائف گزاری ہے. ایک دم بندہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ایسی تو چیزیں نہ کسی نے مانگی تھی، نہ ضرورت تھی، نہ کرنے کی. ریاست مدینہ تو آپ نے تب قائم کرنی ہے جب پہلے آپ نے ان کے اصول جو ہیں وہ بنا لیے ہوں. آپ کی تو اصول ہی نہیں بن پا رہے، آپ کی تو ایڈوائزری کمیٹی نہیں بن پا رہی، منسٹرز نہیں بن پا رہے، پالیسیز نہیں بن پا رہی. تو جب یہ بنے گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا نا کہ یار ہم واقعی اسلامک طرز کے اوپر کتنے کلوزلی جا رہے ہیں اور کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ نیریٹو جو تھا نا، یہ بہت فضول تھا فرینکلی. اس کو بار بار انفیکٹ جو میڈیا ونگ تھا پی ٹی آئی کا، وہ بار بار کبھی ٹی پی سلطان کی بات شروع ہوتی ہے، کبھی حضرت عمر کی. قائد اعظم کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، یعنی اے آر وائی نے تو قائد اعظم کی جگہ بس عمران خان کی فوٹو لگا دی ہے. تو یہ سارا نیریٹو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر آپ ایک اوپن مائنڈیڈ بندے ہیں اور ملک کی ترقی کے بارے میں اگر آپ سوچتے ہیں، ہمیں ایک ماڈریٹ اسلامک کنٹری فی الحال چاہیے جس کے اندر ہمیں یہ پتہ ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. مثلا شراب نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی، کلبنگ نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اگر آپ نے گانے ہیں، بجانے ہیں، کوک اسٹوڈیو آپ نے چلانا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں ایک نارمل ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے تو وہ چل سکتا ہے. اب ایک طرف آپ ایک بات بولتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ توشہ خانہ سے چیزیں لے کے جا کے بیچ آتے ہیں. بھائی کون سی ایسی اسلامک گورننس تھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بیت المال کی چیزیں نکال کے ہم بیچ دیا کریں گے. اب وہ ایک پھر کبھی میں نے جیسے کہا کہ ڈسکس کریں گے توشہ خانہ والی بات. اور یہ صرف ایک ہے، نواز شریف پارٹی جو ہے، مجھے یاد ہے حضرت علی اجویری کے دربار پہ جا کے چادریں چڑھاتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا تھا، یار یہ کیا کام کر رہے ہیں آگے یہاں پہ، ملک کا وزیر اعظم ہے، اس قسم کے کام کرتے ہیں. اور یہ اب کئی لوگ یہ کہیں گے بھائی ہم نے تو یہ بات نہیں کی، لیکن یہ ایک بات زد و عام تھی، لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہوتا تھا. عمران خان صاحب جا کے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں، کبھی اس رنگ کی تسبیح پہنتے ہیں، مرغیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ذبح ہو رہے ہیں. یہ سارے معاملات جو تھے نا جی، یہ کہیں پہ اسلامک مملکت کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سارا نوشن بھی جو ہے نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک ماڈریٹ لیول کے اوپر آپ آئیں جس کے بارے میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، جیسا لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں، اینڈ دین گو فرام دیئر. اچھا جی، لاسٹلی جو میرا خیال ہے ایک پالیسی فیلئر تھا، وہ تھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر. جو پہلے یہ کہا گیا ہم ٹرمپ کو یہ سبق سکھا دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، فلان کر دیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ سارا آپ کے سامنے زیرو ہو گیا. دیکھیں جی، یہ کہتے رہے، ابھی بھی آج کل بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو وار اینڈ ٹیرر کے اگینسٹ تھا، میں نے تو ان کو یہ کہہ دینا تھا، میں نے وہ کہہ دینا تھا. نیلے شلوار قمیض میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھ کے عمران خان نے کیا کہا تھا، آپ لوگ یوٹیوب پہ خود دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سپورٹ کیا ہے آپ کو، 2001 کے بعد بھی ہم نے آپ کو بہت سپورٹ کیا. یہ وہ ایک دفعہ سال بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس وار کو، ہمارے اتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں اس کے اندر دھکیل دیا ہے.
اور ہمیں اس کا کریڈٹ بھی نہیں دیا. جو تقریر یار مینار پاکستان پہ آگے کھڑے ہو کے کرتے, اس کے 3 جملے وہاں پہ تو بولنے تھے نا اس کے ساتھ, وہاں تو بولا نہیں, کچھ نہیں کہا. تو اسی طرح جو فورن پالیسی تھی وہ یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یار سعودی عرب کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے, چین کے ساتھ کیا رکھنا ہے, ترکی کے ساتھ کیا کرنا ہے, رشیا کے پاس کیا جانا ہے, انڈیا کے ساتھ کس طرح کرنا ہے. تو یہ جو, کیونکہ آپ کا جو فارن منسٹر ہے وہ تو پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتا ہے, وہ تو چاہتا ہی ہے کہ کب عمران خان لیفٹ رائٹ ہو اور میں پارٹی کا چیئرمین بن جاؤں. یعنی کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی جو ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کے کیوں آیا, کیونکہ وزیر اعظم تو ایک ہی طرح بن سکتے ہیں جب آپ پارٹی کے ہیڈ ہوں گے. تو اتنی بری جب پالیسی ہوگی تو پھر اس کے ریزلٹس تو پھر ایسے ہی نکلیں گے نا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ بھئی سازش ہو رہی ہے اور میرے خلاف جو ہے یہ کاغذ لکھا گیا اور مجھے کیوں نکالا. قطری خط اور امریکی مراسلہ, ہاذا نو ڈفرنس, ایک چیز ہی ہے, دونوں بی ایس ہیں. اس کے اوپر اب زیادہ توجہ نہ دیں, آگے کے بارے میں سوچیں آگے کیا کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. آج کی بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, ہوپ فلی آپ لوگوں نے کھلے دل و دماغ سے ان باتوں کو سنا سمجھا ہوگا کہ بھائی یہ کرٹیسزم نہیں ہے, یہ ایک ہوپ لیسنس ہے کہ جس بندے کے بارے ہم نے سوچا کہ وہ ایک بہت اچھی پرفارمنس دے گا, وہ اتنے پور لیول پہ نیچے کیسے چلا گیا, اور اب بھی وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے اگر ہم اس سے جا کے یہ بات کم از کم پوچھیں کہ بھائی ان کا کیا مداوع کیا جائے گا, کیا آپ یہ دوبارہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ان میں بہتری کے قریب آیا ہو, کچھ چیزیں چینج ہوئی ہوں, لیکن ہوپ فلی یہ چیزیں چینج کریں گے. ورنہ یقین کریں پی ٹی آئی بھی نون لیگ کی طرح, پیپلز پارٹی کی طرح ایک اور پارٹی بن جائے گی, کوئی چینج نہیں آئے گی. عمران خان آئے گا, جائے گا, چلا جائے گا, پھر اگلے کوئی اور آ جائیں گے, انفیکٹ پارٹی ہی ختم ہو جائے گی. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو مائنس کر کے اور یہ سارے جو ہیں اس طرح ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے, اگر ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچا جائے, الیکٹیبلز کے بارے میں نہ غور کیا جائے, نہ سوچا جائے کہ ہم نے جھکنا ہے کسی کے آگے, اور صحیح بندوں کو چوز کیا جائے, صحیح پالیسیز بنائی جائیں اور اس کے اوپر پھر کام کیا جائے, تو آئی ایم شیور اچھے ریزلٹس نکلیں گے. Thank you again for staying with me for this long and watching today's video. Thank you so much, and stay tuned to Shokia Vlogger.